अलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान जो भी कर रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी हरगिज़ पाकिस्तान पर लागू नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफ़गान और बैनुल-अक़वामी मीडिया से मुखातिब होकर साफ ये बात कर दी है, वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, आपको इनसे ख़ुद पूछना चाहिए क्योंकि हम इनके ज़िम्मेदार हैं, ना ही तर्जुमान। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ अमन में दिलचस्पी चाहता है और हमारी दिलचस्पी सिर्फ अमन में ही है। जहां पाकिस्तान ने पीस की बात की है, वहीं अफ़गान हुकूमत भी लड़ने की बजाय तालिबान के आगे घुटने टेकती हुई नज़र आ रही है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने वक्त से पहले इलेक्शन कराने की पेशकश की है। एक तरफ वो अमन की ख्वाहिश की पेशकश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बयान देते हैं कि तालिबान तलवार के ज़ोर पर मुसल्लत होना चाहते हैं। अशरफ गनी ने अब ये ख्वाहिश जाहिर की है कि तालिबान के साथ जंगी नहीं सियासी हल चाहते हैं और अब तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साथ ही वो अमन मुज़ाकरात के एवज़ तालिबान के उनके लगभग 5000 कैदियों को छोड़ने की बात भी करते हैं। जबकि अफ़गान तालिबान का यही शिकवा है कि जब दोहा में मुज़ाकरात चल रहे थे तब भी यही बात हुई थी कि हमारे कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन अब तक उनके कैदियों को, बहुत से कैदी हैं, उनको रिहा नहीं किया गया है। सिर्फ यही नहीं, अफ़गानिस्तान अमेरिका से निकल जाने के बाद भी, अमेरिका के निकल जाने के बाद तालिबान को वेलकम करते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी क़ुव्वतें अपने अपने अंदाज में अमन की बात कर रही हैं। चीन ने साफ कह दिया है कि तालिबान जैसे चाहें अपना निज़ाम कायम करें, चीन उनके जो अंदरूनी मामलात हैं किसी किस्म की इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। साथ ही चाइना, ये अफ़गान तालिबान से भी चीन ने यह मुतालबा किया है कि वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है ये किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। चंद रोज़ पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों में TTP के हज़ारों जंगजू अपने कैंप्स में मौजूद हैं जो चाइना मुखालिफ एजेंडा रखते हैं या जो चाइना में भी दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने की मनसूबाबंदी किए बैठे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने उन्हें यकीन दिलाया है कि ऐसा कोई ख़तरा वो अफ़गान सरजमीन पर नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद रोज़ पहले एक रिपोर्ट में एक और दावा किया था कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके नंगरहार में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6000 दहशतगर्दों की अफ़गान तालिबान से सुलह हो गई है और ये सुलह अलकायदा के कुछ ग्रुप्स करवा रहे हैं। नाजरीन, याद रहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता रहा है और कई साल तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनका मुकाबला करके उनकी कमर तोड़ी है। जबकि अफ़गान तालिबान हमेशा पाकिस्तान इनका हिमायती रहा है। यही वजह है कि भारत अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करता रहा है, जबकि अरबों डॉलर की सरमायाकारी करके भारत अब अमेरिका के इस तरह निकल जाने से अपनी सारी जो सरमायाकारी उसे डूबती हुई नज़र आ रही है। अब कभी वो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को तालिबान के ख़िलाफ़ असलहा और बारूद से भरे तैयारे भेज रहा है तो कभी तालिबान से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है। याद रहे कि भारत पूरी कोशिश करता रहा है कि अमेरिका 20 साल बाद भी अफ़गानिस्तान से ना निकले और तालिबान किसी तरीके से वहाँ पर काबिज़ ना हो पाए। उधर अमेरिका का सारा फोकस अपनी फ़ौज को महफूज तरीके से अफ़गानिस्तान से निकालना है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने चंद रोज़ पहले दोहा मुआहदे से हटकर सियासी हल के लिए भी कुछ मुतालिबात रखे हैं जिनको तालिबान नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं। इस सारे मामले पे मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब आपका। सुहेल शाहीन साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू में बात की कि अगर तालिबान ऐसे बज़ौर ताकत काबिज़ हुए तो सब कुछ अफ़गानिस्तान में गड़बड़ हो जाएगा, खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसके डायरेक्ट असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे। पाकिस्तान माजी में भी इस सारी सिचुएशन को भुगत कर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है। पाकिस्तान ने, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा से सियासी हल की बात की है, लेकिन जिस तरीके से, जिस तेज़ रफ्तारी से तालिबान काबिज़ हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग रहे हैं, तो क्या इस सूरत हाल में अभी भी कोई उम्मीद रखी जाए कि कोई सियासी हल निकल सकता है इस सारी सूरत हाल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, हमारी पॉलिसी तो इब्तिदा से यही है कि हम अफ़गानिस्तान के मसले का मुसालमत आमेज़ और पीसफुल हल चाहते हैं। इसलिए हमने मुज़ाकरात शुरू की। इसके खातिर हमने दोहा माहिदा किया
تو یہ تو پالیسی ہے، لیکن یہ کئی 2 مہینوں میں جو ہمارے تقریباً 200 اضلاع ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، اس کی وجہ لڑائی نہیں ہے، وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے سیکیورٹی فورسز وہ خود والنٹریلی آ کے ہم سے ملے ہیں، ہمارے صفوں میں انہوں نے جوائن کیا ہے، تو اس کو ہم تو یہ نہیں کر سکتے وہ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوائن کر رہے ہیں، ہم افغان سیکیورٹی فورسز آپ لوگوں کو جوائن کر رہی ہے، جی جوائن کر رہے ہیں، ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ کو، تو ہم اس کو ریجیکٹ کریں کہ نہیں آپ جائے کابل ادارے کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم جوائن کرے ہیں، ہزاروں کی تعداد وہ آ رہے ہیں، اپنے اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں. جو اضلاع ہے 200 اضلاع افغانستان میں، انہوں نے وہ سب کو ہمارے حوالے کر دیا. یہ تو اگر لڑائی میں ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف 8 ہفتوں میں یہ سارے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیں، کیسا ممکن ہے؟ ہم یعنی 20 سال سے یہ ممکن نہیں تھا، اب 2 مہینوں میں کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن یہ جو سائیڈ آف دا سٹوری وہ اس کو برملا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی میں انہوں نے لیا ہے. اگر ہم لڑائی میں لیا ہے اور اتنا ہماری قوت ہے، ملٹری قوت ہے، تو وہ چھوڑ دے، سارے ادارے کو بھی چھوڑ دے. اگر 2 مہینوں میں ہم نے 200 لیا، باقی تو بہت سے کم اضلاع ان کے پاس ہے، اور یہ پروونشل سٹیز کیپٹل سٹی ان کے پاس ہے، اس کو پھر اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس میں اتنا قوت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ والنٹیرلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو یہ غلط معلومات دے رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم ملٹری ٹیک اوور چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارا پالیسی یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو پیسفل طریقے سے حل کریں. تو آپ لوگ پھر کیسا سیاسی نظام وہاں چاہتے ہیں؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں آپ کوئی جنگ نہیں چاہتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، وہ والنٹری آپ لوگوں کے پاس جو ہے آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں، آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو پھر کس قسم کا نظام، کیسا سسٹم آپ لوگ چاہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے، اپنے مذاکرات میں رکھی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا، ایسا نظام ہم چاہتے ہیں؟ جی بالکل اسٹریٹجی ہے. وہ جو ہم نے ایجنڈا سبمٹ کیا ہے وہ ٹیبل پر ہم نے رکھا ہے، وہی تو ہمارے فارمیٹ ہے نظام کا کہ ہم کیسا نظام چاہتے ہیں. وہ واضح ہے کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے 20 سال قربانیاں دی ہے، اور اس سے قبل 20 سال نے مجاہدین نے قربانیاں دی اسلامی نظام کے خاطر. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ نظام صرف ہماری مونوپولی آف پاور ہو اور انحصار قدرت ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نظام میں، اسلامی نظام میں، سارے افغان عوام کو اس میں شامل ہو، اس کا حق ہے. لیکن آپ لوگوں کا اصرار ہے امارت اسلامی پر. قطر میں پچھلے 6-7 مہینوں سے مذاکرات چل رہے ہیں، پیش رفت ہو نہیں رہی ہے، آپ لوگ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. اشرف غنی ظاہر ہے ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آئینی حکومت ہے، آپ لوگوں نے اگر آنا ہے آپ لوگ آ جائیں. تو مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے کیسے؟ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ کر بات کرنے کو تیار ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں؟ امارت اسلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ لوگ؟ جی یہ بھی جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ 20 سال کے گینز جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہے اس کو ہاتھ سے نہیں دیتے ہیں. یہ تو اس کا پوزیشن ہے، موقف ہے. ہمارے موقف تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایجنڈا ہے، لیکن ہم یہ ایجنڈا کو ٹیبل پر رکھیں گے، نیگوشیشن کے لیے اس کو سبمٹ کریں گے اور آپس میں مذاکرات کریں گے. جب بھی اس پر متفقہ فیصلہ ہوا، جو آپ کا اصرار ہے امارت اسلامی کا، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. اس پر لچک دکھا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھو جی، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو سبمٹ کیا، اس میں ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اس کے بعد
جو مذاکرات کے نتیجے میں ہم جس پر اتفاق ہوا دونوں ٹیموں نے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں معلوم ہوتے ہیں. لیکن وہ اس دوسرے طرف بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 20 سال کے اچیومنٹس ہے، ہم یہ ہاتھ سے نہیں دیتے. ایک دوسرا پوزیشن یہ ہے کہ ہم ریپبلک ہے، وہ ہاتھ سے نہیں دیتے، حالانکہ وہ ریپبلک نہیں ہے. ریپبلک میں تو وہ اسپیچ کی فریڈم آف اسپیچ ہے. اور دوسرا ہے وہ حالانکہ وہ کابل میں جو جرنلسٹ ہے وہ اگر وہ اس کے خلاف کچھ کہے وہ سب یا جیل میں ڈالتے یا قتل کر دیتے. وہ سب فرار ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کتنے فرار ہو چکے ہیں. تو یہ ہے. اب انفارچونیٹلی یہ میڈیا جو ہے اس کے جو وہ کہتے ہیں وہ پبلش کرتے ہیں ہمارے خلاف بہت سے حقائق جو ہے وہ برملا نہیں ہو چکے ہیں، ریویل نہیں ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ نے جو رپورٹ اس میں کہا کہ جو تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، صلح ہو گئی ہے، یہ رپورٹ کیوں جاری کروائی گئی؟ کس حد تک صحیح ہے یہ رپورٹ، یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیا مقصد ہے اس رپورٹ کا؟ اقوام متحدہ میں کوئی معلوم الحال ملک ہے، کنٹریز ہے، گیون کنٹریز، وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ بیس لیس رپورٹ شائع کر کے ہمارے خلاف پروپاگنڈا کرے. انہوں نے یہ پہلے بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے کئی بار. ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں 40,000 باہر کے وہ ملیٹنٹس ہیں، ایسے کہتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل حقیقت نہیں ہے. اس کو معلوم بھی نہیں ہے صلح نہیں ہوئی. وہ ہمیں یہ ایریا ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ تقریباً 20,000 دور وہ اپنے ڈیسک کے پیچھے بیٹھے ہوئے رپورٹ لکھ لے رہے، اور اسے کیا معلوم، گراؤنڈ ریئلٹیز اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ حق اپنے لکھتے ہیں، وہ بیس لیس رپورٹ لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، تاکہ وہ پروپیگنڈا کرے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کے لیے را میٹیریل مہیا کرے. کہ تحریک طالبان پاکستان سے آپ لوگوں کی کوئی صلح نہیں ہوئی؟ جی ایک بار اگر مجھے سوال کرتے ہیں مجھے جواب کی بھی اجازت دے دے کہ میں وہ پورا کر دو، پھر آپ دوسرا سوال کر دیجیے. آپ کہیں مہربانی. جی میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی صلح نہیں ہوئی؟ دیکھو ہماری پالیسی میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، اور دوحہ ایگریمنٹ پہ بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی نام پر جو بھی ہوئے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال کرے، خواہ وہ ہمارے ہمسایہ نیبرنگ ملک ہو یا دوسرے ممالک ہو، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ میسیج ہم نے ایک بار نہیں کئی بار ہم نے سارے کو سینڈ کیا ہے، وہ سب کو معلوم بھی ہے. ایک بار پھر بھی یہ آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں. صحیح. لیکن کیسے انشور کریں گے آپ لوگ؟ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کا ریسنٹلی انٹرویو آپ نے بھی سنا ہوگا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو ٹارگٹ ہے پاکستانی ادارے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز، پاکستان ان کا ٹارگٹ ہے، یہاں وہ کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں. تو کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف یا نیبرنگ کنٹری کے خلاف استعمال نہ ہو؟ دیکھو میں آفیشل پالیسی میں نے بیان کیا، آپ کو ایکسپلین کیا، یہ پالیسی ہے، یہ ساروں کو معلوم ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی کہے وہ دوسروں کے ان کی پالیسی ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں، لیکن ہماری پالیسی جو ہے بحیثیت امارت اسلامی افغانستان، یہ پالیسی ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے. اب آپ کہتے ہیں کہ کیسے وہ انشور کر دے، انشور تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، میں آفیشل سپوکس مین ہوں اور میں کہہ رہا ہوں پالیسی ہے، اور جب بھی ہمارے حکومت ہوگی افغانستان میں وہ ٹائم ہم پریکٹیکلی اس کو آپ کو پروو کریں گے. اور ابھی بھی
جو ہمارے کنٹرول میں ایریا ہے کس کو نہیں چھوڑیں گے. صحیح. کیا طالبان کا انڈیا کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ طالبان سے متعلق آپ لوگوں کی انڈیا سے متعلق آپ لوگوں کی پالیسی ہے کیا؟ ایک تو یہ رابطے کے بارے میں رابطہ نہیں ہوا. دوسرا ہماری پالیسی مستقبل کے افغانستان میں یہ ہے کہ ہم افغانستان کے سرزمین کو وہ رائیولریز گراؤنڈ نہیں کہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کا وہ رائیولریز دوسرے ممالک کا رائیولری گراؤنڈ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آزادی کے بعد ہم فوکس کریں افغانستان کی تعمیری نو پر, ہم فوکس کریں دوسرے ممالک کے ساتھ کوآپریشن پر, اور ہم فوکس کریں پیسفل کو ایگزسٹنس پر, اور ہم فوکس کریں کہ ہم اپنی ریولوشن کو دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں خوف پلا رہے ہیں اور کہ اس کے بعد یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یعنی خوف یہ غلط ہے, بیس لیس ہے. وہ پیس فائلرز ہے, وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آ جائے, وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. ایک آخری سوال, اس وقت حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ کیونکہ افغانستان کی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ جس طریقے سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں یا طالبان کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں شاید اس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی کوئی بھی بات یا مطالبہ یا کچھ بھی سننے کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں. تو کوئی بات چیت ابھی چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ آپ لوگوں کی؟ دیکھو جی, جب بھی کابل ایڈمنسٹریشن کو فیلڈ میں افغانستان میں ملٹری فیلڈ میں شکست ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسرا کوئی دلیل نہیں ہوتا, تو جسٹیفیکیشن نہیں ہوتے, تو اس کے جگہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر افغانستان کے عوام نہ ہوتے, ہمارے قربانیاں نہ ہوتے, کہ ہم 54 کنٹریز آف دا ورلڈ اور ایک یو ایس جو سپر پاور ہے اس کی مقابلہ کر سکتے. یہ تو عوام ہے, یہ ایک تنظیم بھی نہیں کر سکتا. ایک عوام ہے جو انہوں نے قربانیاں نے لاکھوں کی تعداد میں ہم نے قربانیاں دی ہے, اس کی بلبوتی پر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے ہیں. وہ دوستانہ تعلق ہم تو چین بھی گئے, مسکو بھی گئے, ایران بھی گئے, پاکستان بھی گئے ہیں, اور دوسرے ممالک کے ساروں کو یہ سیکرٹ بھی نہیں ہے, ہم نے میڈیا میں بھی رپورٹ کیا ہے. وہ تعلق تو ہے, لیکن یہ کہ ہمیں وہ اسلحہ دے, ہمیں کہے, ڈکٹیشن دے, یہ صحیح نہیں, یہ غلط ہے. اس کے یعنی پروپیگنڈا ہے. جب بھی شکست ہوتے ہیں اس کو وہ یہ کہتے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے عید کے دن انہوں نے ایک پلان اعلان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینوں 6 مہینوں میں ایک بہت بڑا آفینسو طالبان کے خلاف شروع کر دے. تو یہ ہے ملٹری پالیسی. ہماری طرف سے تو آ رہے ہیں کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل حل کو افغانستان کے مسئلے کا نکالے. تو آپ دیکھو دونوں کو کمپیئر کر دے, کون چاہتا ہے ملٹری حل اور کون چاہتا ہے سیاسی حل. صحیح. بہت بہت شکریہ. تحریک طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ملک بھر کی وکلاء تنظیموں اور بار کاؤنسلز کے احتجاج کے باوجود آج
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट में लगाने की मंजूरी दी है। दूसरी तरफ अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान की फाजिल अदलिया से मुतालिक मनफी और हक़ाइक़ के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की अदलिया मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दबाव में आकर फैसले करती है। मातहत अदलिया पर एग्जीक्यूटिव ब्रांच का असर है और शफाफियत का फुकदान है। लेकिन अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी रिपोर्ट में आयद इल्ज़ामात गलत हैं, हक़ाइक़ के बरक्स हैं और गुमराहकुन हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है और आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान रियासती इंतज़ामिया, कानून साज़ असम्बलियाँ और अदलिया के इख्तियारात की अलहदगी पर यकीन रखती है और पाकिस्तान की अदलिया पर किसी किस्म के दबाव का सवाल पैदा नहीं होता। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कैंपेन करते हुए एक जलसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा था कि मैं किसी जज को फ़ोन करके नहीं कहता कि 3 साल नहीं 5 साल सज़ा दो, बल्कि सियासी सरगर्मियों में झूठे मुकदमात की बात पर अपोजिशन ने भी कई बार अदलिया पर उंगलियां उठाई हैं। जब सियासतदान और हुक्मरान खुद अदलिया को मतनाज़े बनाते हैं, फिर हमें आलमी इदारों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या हम खुद मौका नहीं देते अपने इदारों पर बात करने का? मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इसी पर मैं बात करूंगी, वफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रोग़ नसीम साहब आपका। फ़रोग़ नसीम साहब, इन इश्यूज़ पर बात करने से पहले एक अहम मसला जो इस वक्त चल रहा है, बड़ा अहम केस जो चल रहा है, नूर मुक़द्दम का केस, मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के अमरीकी शहरी होने पर बड़े सवालात जो हैं वो इस हवाले से पूछे जा रहे हैं और इसको जोड़ा जा रहा है माजी में जो रेमंड डेविस का जो वाक़या हुआ था। ज़ाहिर है वो एक डिप्लोमेट था, उसे इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन लोगों में ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शकूक व शुबात हैं कि कहीं अमरीकी पासपोर्ट का सहारा लेकर वो कहीं बाहर फ़रार ना हो जाए, उसे बाहर जाने की इजाज़त ना मिल जाए। क्या नूर मुक़द्दम केस के वाले में इनके वालिदैन को इंसाफ मिलेगा? क्या अमरीकी पासपोर्ट इंसाफ की राह में रुकावट तो नहीं बनेगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा और उसके 2-3 रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ये एक ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस है जिसको मीडिया ने जिस तरह उठाया है, जो सबके सामने आया है, और साथ साथ ये कि रेमंड डेविस तो डिप्लोमेट था, ये डिप्लोमेट थोड़ी हैं। और सेकेंडली आप कुछ भी कह लें, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो अमेरिकन्स हैं उनकी मेरे ख़्याल में उस तरह मुआवनत अमेरिकन एम्बेसी नहीं करती जिस तरह प्योर अमेरिकन जो होते हैं उनकी मुआवनत वो लोग करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चाहे अमेरिकन हो, पाकिस्तानी ओरिजिन अमेरिकन हो या अमेरिकन ओरिजिन पाकिस्तानी हो या अमेरिकन ओरिजिन अमेरिकन हो, कुछ भी कह लें, पाकिस्तान की जो स्टेट है वो पूरी तरह इस मुकदमे को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए बहुत सीरियस है। किसी भी तरह गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का पूरा निज़ाम है, पुलिस है, अदालतें हैं, वो पूरी तरह इस पे जो भी कानून परमिट करता है उसके हिसाब से इसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगी इस केस को। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ पाऊँ कि ऐसे केसेस में भी क्या शवाहिद की कोई गुंजाइश रह जाती है? जब एक मुल्जिम को आप जाए वक़ुआ से पकड़ते हैं, उन आलात के साथ, उन हथियारों के साथ जिससे कत्ल उसने किया हुआ होता है, तो ऐसे केसेस में जो हम हमेशा बात करते हैं कि फौरी इंसाफ लोगों को कैसे मिल सकता है, तो क्या ऐसे केसेस को भी हम कहें कि ये लिंगर ऑन होते हैं या कोई लिंगर ऑन होने की गुंजाइश इस ऐसे केसेस में भी रह जाती है? क्या ऐसे केसेस में फौरी इंसाफ मिलना चाहिए? नहीं, देखें, वो डिपेंड करता है हम किस केसों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस केस की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी मेरा नहीं ख्याल कि लिंगर ऑन होगा। जैसे मोटर वे का रेप का केस आपके सामने था, मीडिया की मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरह मीडिया ने उसको उठाया और सेंसिटाइज़ किया सबको, और आप देखें जो लॉजिकल कंक्लूजन था उस केस का आया, सज़ा जज़ा का फ़ैसला आप सबके सामने हुआ। इसी तरह यहाँ पर भी जो भी उसके राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, डिफेंसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन अपना पूरा काम कर रही है, अदालतें अपना पूरा काम करेंगी, तो मुझे इसमें कोई शक महसूस नहीं होता कि ये कोई डिले होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये डिले होगा। और देखें, मैं आपको गुजारिश करूं कि चाहे कितनी भी एविडेंस हो, तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ़ हों, सामने हों, लेकिन जो कानून ने जो तरीक़ा बताया है
ریمانڈ لینے کا، انویسٹیگیشن کرنے کا، اس کو چارج کرنے کا، اس پہ جرا ہونے کا، کراس ایگزامینیشن ہونے کا، وہ تمام چیزیں ہوں گی اور ان کو ہونا چاہیے۔ یہ ایسا کوئی ویجیلانٹے سسٹم آف جسٹس نہیں ہے کہ ایک چیز چلی گئی، پتہ لگ گئی، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ تمام چیزیں اس کی ٹیپ ریکارڈز اور ویڈیوز ساری پکڑی گئی ہیں، اور اس سے اگر کوئی چیز سامنے ثابت ہو بھی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہونا کہ پولیس نے جا کے یا عوام نے جا کے انصاف کر دینا ہے۔ نہیں، انصاف ہونا ہے عدالت میں، اور عدالت نے ہی انصاف کرنا ہے، جو پورا سسٹم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جس طرح بھی چیزیں یہاں سامنے آ رہی ہیں، پہلے تو یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی تھیں، تو میڈیا ایکچولی اپنا کام بہت اچھا کر رہا ہے، وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ سیکنڈلی، جو حکومت ہے اس کے لاز جس طرح بند کے سامنے آئے ہیں، افیکٹو ریڈریسل مل رہا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، 100% کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ 100% چیز 70 سال کی چیز 1-2 سال میں نہیں ہوگی، لیکن جتنی اس میں امپروومنٹ آئی ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ پرانے وقتوں میں اگر یہ موٹر وے ریپ اس طرح کا ہوتا تو نہ اس طرح فوراً جاتا، نہ اس طرح قانون جو تھی اس کے اندر لچک تھی کہ کس طرح پریسیشن کے ساتھ تمام چیزیں ہوئیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرف ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں، جس کی طرف ہم نے کوشش کی ہے پاکستان میں کہ وہ امپروومنٹس ہوں۔ ہمارے عدلیہ کے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی جو رپورٹ آئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن بیسس پر رپورٹ تیار کی گئی ہے؟ کن چیزوں کو، کن فیصلوں کو مد نظر رکھ کر یہ رپورٹ اس کو تیار کیا گیا؟ اور ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، محکمہ خارجہ نے کہا ہے بالکل گمراہ کن اس کو قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستانی عدالتیں نااہل ہیں، حکومت کے دباؤ میں آ کر جو ہے نئے فیصلے کرتی ہیں، سیاسی اثر رسوخ کا استعمال کیا جاتا ہے عدالتوں پر، ججز پر۔ کن بیسس پر رپورٹ تیار کی گئی ہے؟ کیا کوئی سازش ہے ہمارے اس نظام کے خلاف؟ مجھے دیکھیں دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ جس نے بھی یہ رپورٹ بنا کے وہاں امریکہ نے انہوں نے شائع کی ہے تو یا تو ان کی انکمپٹنس ہے، وہ سمجھ نہیں پائے ہیں، یا تو انکمپٹنس ہے، اور اگر انکمپٹنس نہیں ہے تو پھر یہ کوئی سازش ہے، کیونکہ یہ رپورٹ فیکچولی تو درست ہے نہیں۔ پاکستان کی جو عدلیہ ہے بالکل آزاد ہے، اور جس طرح وہ اسپیشلی سپیریئر کورٹس ہیں وہ تو بالکل ہی آزاد ہیں، لیکن جو سبارڈینیٹ کورٹس بھی ہیں اس کے اندر بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ جا کے آپ اس طرح کوئی حکومت کو اثر انداز کر لے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ ایسا ضرور ہے کہ بعض جگہ لوئر کورٹس میں انکمپٹنس بھی ہے، کرپشن بھی ہے، لیکن یہ جو امریکہ نے سپیریئر کورٹس کے بارے میں لکھا ہے ایک تو خیر بالکل ہی غلط ہے، اور لوئر کورٹس کے بارے میں جس طرح انہوں نے لکھا وہ ایسے نہیں ہے۔ مطلب میرا نہیں خیال کہ یہ امریکہ نے کوئی صحیح رپورٹ دی ہے۔ بہرحال پاکستان کی گورنمنٹ نے، فارن آفس نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن فاروق، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ تاثر ہمارے ملک سے جاتا ہے؟ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ بات کریں گے کہ ماضی میں ججز کو فون کیے جاتے تھے، اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے، ججز کو دباؤ میں لایا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کہا کہ عدالتی اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں۔ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اس سے بڑا نقصان، اربوں کا نقصان ہم نے بھگتا ہے، اٹھایا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم لوگ خود اپنے عدالتی سسٹم کو کرٹیسائز کریں گے تو باہر سے تو لوگوں کو ہمارے گھر میں آ کر انٹرفیرنس کرنے کا، ہمارے اداروں کو تنقید کرنے کا ان پر موقع ملے گا۔ آپ کو نہیں لگتا یہ موقع ہم خود فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیے، ماضی میں تو ایسی آئسولیٹڈ انسٹنسز ہیں، اور لیکن ان آئسولیٹڈ انسٹنسز سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا کو پورا نظام ہی ایک طرف ہے۔ تو اگر پی ایم نے یا فواد چودھری نے ان آئسولیٹڈ انسٹنسز کی بات کی ہے تو انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ پاکستان کی جو پریزنٹ عدلیہ ہے وہ آزاد نہیں ہے، بلکہ آن دا کنٹری پاکستان کی عدلیہ بالکل آزاد ہے۔ کتنے سارے گورنمنٹ کے فیصلے ہیں جس کو عدالت نے کالعدم بھی کیا ہے۔ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اثر اندازی کر سکتی عدالتی فیصلوں پہ تو اتنے سارے جو ججمنٹس آئے حکومت کے خلاف وہ نہ آتے۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی صحیح انالیسز نہیں ہے امریکنز کی، اور اس کو میرے خیال میں ان کو ریوائز کرنا چاہیے۔ کیا ہمارا سسٹم جوڈیشل ایکٹیویزم کا شکار ہے فاروق نسیم صاحب؟
میرے خیال میں جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ کافی حد تک بیلنس ہو گئی ہے. یہ کہنا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ ہے میں نہیں سمجھتا. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو فواد چودھری, کچھ چیزیں فواد نے صحیح کہی ہیں, بعض چیزیں اس سے ود رسپیکٹ ٹو ہم میں ایگری نہیں کرتا. اسپیشلی میں ہمارے بہت ہی محترم چیف جسٹس جناب گلزار احمد صاحب کی بہت تعریف کرتا ہوں میں, اور بھی سینئر ججز کی تعریف کرتا ہوں. وہ بڑا بیلنس ہو کے چل رہے ہیں. حکومت کی جو چیز جو ہے غلط ہے اس کو غلط کر دیں گے, جو چیز صحیح ہے اس کو انٹرفیئر نہیں کرتے. اور اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں, ایک چودھری صاحب کا زمانہ تھا, اور اس چودھری صاحب کے زمانے میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھی اور جس طرح عدلیہ فیصلے دیتی تھی, جس طرح سو موٹو ایکشنز ہوتے تھے, تو وہ چودھری صاحب کے بعد وہ جو لیگیسی تھی سو موٹو ایکشنز کی, وہ تو اس طرح کم ہوتی گئی اور پھر سو موٹو ایکشنز جو ہیں وہ شاید ہی کبھی کبھار, اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ سو موٹو ایک ریئرٹی ہونی چاہیے, وہ ایک جنرل رول نہیں ہونا چاہیے سو موٹو ایکشنز کا. تو میرے خیال میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ بڑا بیلنس ہمارے پریزنٹ چیف جسٹس نے اس کو کیا ہے, اور شک نہیں ہے ان کی اور ان کے جو سینئر ممبرز ہیں جوڈیشری کے, ان کی بڑی تعریف تمام سرکلز میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. صحیح. اچھا فروغ نسیم صاحب, جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے بڑا کرٹیسزم ہوا کہ 2018 سے لے کر اب تک جو بھی معاملات آپ لوگوں نے اپنے حل نہیں ہو رہے ہوتے, آرڈیننسز کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک ہی راستہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آرڈیننس کو نافذ کر دیا جائے. اس معاملے کو اب لے کے جایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈیننس نافذ کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر صدارتی آرڈیننس کے لیے سچویشن ہے کیا, کس صورت میں جاری ہو سکتا ہے. الیکشن 2 سال بعد ہونے ہیں, الیکٹرانک جو ووٹنگ مشینیں, آرڈیننس پہلے آ جاتا ہے, مشینیں بھی آ جاتی ہیں. اگر یہ آرڈیننس ایکٹ پارلیمنٹ میں نہ بن پائے تو مشینیں خریدنے کا جو پروسیس ہے, پیسہ ہی سب کچھ ضائع ہو جائے, ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے. تو اب کیا آپ لوگ مستقبل کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو سب سے بہتر ہے کہ معاملات کو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر حل کیا جائے, پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے, تو ان معاملات کو آگے لے کر حکومت اچھے طریقے سے چل سکتی ہے, نہ کہ ہر معاملے پر آرڈیننس کو نافذ کر دیا جائے. تو بڑی تنقید ہوئی اس معاملے پر, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ ود ڈیو رسپیکٹ جو تنقید ہوئی ہے بہت ہی ادب کے ساتھ, میرا ادب کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا, لیکن نہایت ادب کے ساتھ یہ درست نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ آرڈیننس کا یا تو سہارا لے نہیں سکتی یا صرف آرڈیننس کر رہی ہے. اگر آرڈیننس اتنا غلط تھا تو 18ویں ترمیم تو پی ٹی آئی نے نہیں بنائی, 18ویں ترمیم کو فروغ نسیم نے تو نہیں بنائی, 18ویں ترمیم کو عمران خان نے تو نہیں بنائی. تو 18ویں ترمیم میں آرڈیننس کو ختم کر دیتے, کیوں نہیں ختم کیا؟ اس کے بعد ایک انالیسس کریں. آپ کے بھی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کتنے آرڈیننسز نواز شریف کی گورنمنٹ نے ایشو کیے, کتنے زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے. میں نے ریسرچ بھی کی, پڑھا بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی 2008 سے 2018 تک کی حکومتوں میں 156 آرڈیننس نافذ کیے گئے, اور جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے 54 صدارتی آرڈیننسز نافذ کیے جا چکے ہیں. پہلے پارلیمانی سال کے دوران 7, دوسرے میں 30, اور جو موجودہ اب چل رہا ہے اس میں 16 آرڈیننسز جو ہے نا وہ نافذ کیے جا چکے ہیں. نہیں شازیہ صاحبہ, مجھے یہ تھوڑی ریسرچ ود ڈیو رسپیکٹ, آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی جرنلسٹک ایپٹیٹیوڈ کی کتنا معترف ہوں, لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ریسرچ درست نہیں لگ رہی, کیونکہ آپ کی کسی ایک پروگرام میں نے وہ دکھایا تھا کمپیریٹیو چارٹ. اگر آپ مجھے پہلے کہہ دیتی ہوں میں لے آتا, چلیں نیکسٹ پروگرام میں لے آؤں گا, لیکن میں ایک اس کے علاوہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ حکومت کو کیوں بنانا پڑا. حکومت کو اس لیے بھی آرڈیننس, اسپیشلی جو اس کے پہلے 2 سال تھے, اس لیے بھی اس کو آرڈیننسز بنانے پڑے کیونکہ اپوزیشن جو تھی, جو پبلک انٹرسٹ کے قوانین تھے, اس میں وہ بارگیننگ کرنا چاہتی تھی,
اس کے اندر سوائے نیب کے اسٹیٹیوٹس میں بارگیننگ کے اس کے علاوہ کوئی لیوریج استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی. اپوزیشن ہمیں یہ کہہ دیتی کہ فلاں چیز جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے، ہم اس کو ٹھیک کر دیتے. لیکن یہ جو اپوزیشن کا ایک رویہ تھا، جو اینٹی پیپل رویہ تھا، اینٹی پبلک رویہ تھا، کہ رفع عام کے پبلک انٹرسٹ کے جو آرڈیننسز ہیں، لاز ہیں، ان کو پاس نہیں کرنا، تو نیچرلی حکومت نے اس کے آرڈیننس لانے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ تمام کے تمام جو نمبرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ سے یہ نمبر لیے گئے ہیں، یا تو پھر ان نمبرز کو آپ لوگ ہٹا دیں کہ پہلے پارلیمانی سال کے اتنے آرڈیننس، دوسرے میں اتنے آرڈیننس، یہ سارے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر یہ نمبر لگے ہوئے ہیں. فاروق صاحب ہٹا دیں پھر ان کو. میں نے آپ سے گزارش کی نا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں تو آپ کے وزڈم کو چیلنج نہیں کر رہا، ماں سوائے اس کے کہ میری جو یادداشت ہے، اور آپ کی کسی پروگرام میں لے کے جب آیا تھا، یا آپ کا پروگرام تھا یا کامران صاحب کا پروگرام تھا، میں اس کو یاد نہیں آ رہا مجھے، ان میں سے کسی ایک میں نے وہ کمپیریٹیو ڈیٹا رکھا تھا آپ دونوں کے سامنے. میں دوبارہ لے کے آؤں گا، اور اگر کہیں مجھے اپنے ڈیٹا میں تصحیح کرنی ہے تو وہاں کر دیں گے، نہیں تو نیشنل اسمبلی والے میں کروا دیں گے. صحیح، بالکل صحیح. ایک آخری سوال، پاکستان بار کونسل سمیت ملک کی تمام بڑی کونسلز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہڑتال کریں گے جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے کے خلاف جس پہ سندھ ہائی کورٹ کے جج سینیورٹی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر تھے، جن کو سپریم کورٹ کا جج مقرر کیا گیا ہے. 4 سینئر ججز کو اگنور کیا گیا، نظر انداز کیا گیا. کیا بار کونسلز کے جو اعتراضات ہیں، کیا آئین اور سینیورٹی کے اصولوں کی واقعی خلاف ورزی ہوئی ہے سر؟ میں گزارش کروں کہ بار کونسل کے جو وکلاء ہیں، بار ایسوسی ایشن کے وکلاء جو ہیں، وہ میرا سلام ان کو، میرے وہ پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرے دل کے اور سینے کے بڑے قریب ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا ود دا ہائیسٹ رسپیکٹ بڑا ایک سیاسی بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2002 میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اصول طے کر چکی ہے کہ اگر ایلیویشن ہوگا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تو سینیورٹی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کس کو لینا ہے سپریم کورٹ میں. تو جو سینئر جونیئر کا قصہ ہے وہ ہائی کورٹ ٹو سپریم کورٹ نافذ العمل نہیں ہے، وہ پرنسپل آف لا نہیں ہے. اور میں نے جوڈیشل کمیشن میں یہی بات کی تھی کہ 2002 کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا فیصلہ ہے، اس کو پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ میں آئے ریورس کرا لے، لیکن جب تک یہ فیصلہ ہے یہی فیصلہ مروج ہے، اور یہی عین بین لاجیکل اور رول آف لا کا طریقہ ہے، کیونکہ جو بھی پرنسپل آف لا. بہت شکریہ. وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فاروق نسیم صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی، واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ایک شو کاز نوٹس دیا ہے، جس میں انہیں پارٹی کے سربراہ ہونے پر پوچھا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہر 5 سال کے بعد آپ کو پارٹی کے اندر الیکشن کروانے تھے، جس کی مدت 13 جون کو پوری ہو گئی تھی، لیکن کوئی الیکشن نہیں کرائے گئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پر بھی بات کرنی ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے پہلے تو عام انتخابات کسی بھی وقت کرانے کی پیش گوئی کر دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس میں حکومت پیپلز پارٹی ہی بنائے گی. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ موجودہ حکومت کا گھر بھیج کر صرف پیپلز پارٹی ہی ہے جس کے پاس ملک چلانے کا ایک حل موجود ہے. میں بات کروں گی، مجھے جوائن کریں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ڈار صاحب آپ کا. عثمان ڈار صاحب، الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر عمران خان صاحب کو، کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہر سال کروانے ہوتے ہیں. 13 جون کو مدت ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک جمہوری اور آئینی ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کی، تو کیوں پوری نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس نے 2012 میں، آپ کو یاد ہے، ہم نے تو براہ راست الیکشن اپنی پارٹی میں کرایا تھا. ہم تو خود پارٹی میں جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں،
اور جہاں تک آپ نے 2017 الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی ہے، اس میں اگر الیکشن میں کچھ وقتی ڈیلے ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ پارٹی چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان ہے، اگر کوئی الیکشن ان کے مقابلے میں لڑنا چاہتا ہے، ہماری پارٹی میں اتنی جمہوریت ہے کہ لوگ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، تو الیکشن تو ہم کرواتے رہے ہیں اور آگے بھی ہو جائیں گے. تو یہ شاید تاثر دینا کہ شاید پارٹی میں کوئی الیکشن نہیں کیے جا رہے. ہمارے الیکشن کمیشن یہ نوٹس تک بات کیوں آئی؟ دیکھیں خیر اس پہ تو روشنی پارٹی کے جو ہمارے چیف آرگنائزر ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے. اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے کوئی زیادہ انفارمیشن لینی ہے تو میں ان سے رابطہ بھی کر سکتا تھا. اگر آپ کو مزید ڈیٹیل میں جانا ہے تو مجھ سے بہتر اس پہ روشنی ہمارے پارٹی کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب ڈال سکتے ہیں. لیکن میں جو آپ کے قوم کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ان چیزوں پہ یقین رکھا ہے. مجھے بتائیں نا کہاں آج تک نون لیگ میں براہ راست انتخابات ہوئے ہوں پارٹی میں. پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں کبھی براہ راست انتخابات ہوئے ہیں. واحد پارٹی تھی پرائم منسٹر عمران خان کھڑے ہوئے، ہماری تمام جو پوزیشنز تھی پارٹی کی اس کے اوپر ووٹ سے ڈیسائیڈ کیا. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ ملک کی بھی بھاگ دوڑ سنبھال رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں، اور اسی طرح پارٹی کے بھی جو اہم امور ہیں میں آپ کے پروگرام میں یقین دلا رہا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی جو بھی تقاضے ہیں، جو بھی ان کی طرف سے ہمیں ایک لیٹر آیا، اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اور پارٹی پہلے ہی ہماری فعال ہے، بہت ساری پوزیشنز پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ابھی یہ نئے الیکشنز کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی، وہ انشاءاللہ پوری کریں گے. صحیح. آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے بارے میں کون ہوگا، ہر کوئی تذبذب کا شکار ہے. بیرسٹر سلطان محمود، خواجہ فاروق، سردار تنویر الیاس، اظہر صادق، سب سے پرائم منسٹر نے 10-10 15-15 منٹ کی آج ملاقات بھی کی. تو اب سوال اٹھ رہا ہے کہ پرانے ورکرز کو جگہ دی جائے گی یا جنہوں نے 2-3-4 سال پہلے پارٹی میں آ کے اترے ہیں ان کو آگے لایا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر پرائم منسٹر کی ذمہ داریاں یا اس کو سونپی جائیں گی جو وہاں کے کشمیر کے جو لوکل ریالٹیز ہیں ان کی سمجھ بوجھ، اس کا تجربہ، اس کی ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو نام آپ لے رہی ہیں یا جو کوئی اور بھی خواہش مند ہے، پرائم منسٹر ہوں یا وزارت ہو یا کوئی بھی ایک ذمہ داری ہو، کوئی بھی خواہش رکھتا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آخری فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان کا ہوگا، اور وہ بھی وزیر اعظم جو پارٹی کے ہمارے سینئر رہنما ہیں ان کے ساتھ مشاورتی عمل مکمل کرنے کے بعد اناؤنس کر دیں گے. تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے اور آپ کے سامنے جلد نام آ جائے گا جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم جموں کشمیر ہوگا مستقبل کا. صحیح. ڈسکا الیکشن میں 34,000 ووٹ آپ لوگوں کے بڑے تھے. آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں آپ لوگوں نے میدان مارا ہے. کل جو سیالکوٹ میں ہوا آپ لوگ جو جیتے ہیں اس میں بھی تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے. تو اپوزیشن کا جو ایک بیانیہ تھا کہ تحریک انصاف غیر مقبول ہو گئی ہے، کیا یہ ان کا بیانیہ غلط ثابت ہوا اور آپ لوگوں کو اب تھوڑی سی سپیس ملی ہے کہ جو تنقید ہو رہی تھی پرفارمنس کو لے کر، کارکردگی کو لے کر، وہ اب آپ لوگوں کو ایک سانس لینے کی تھوڑی سی کچھ سپیس ملی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی پولیٹکس میں 3 ماہ سے زیادہ آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے ہیں کہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد کیا ہو سکتا ہے. اور یہ جتنے بائی الیکشنز ہیں جو ہم بات بھی کر رہے ہیں، چاہے ڈسکا الیکشن ہوں، چند دیگر الیکشنز ہوں، یہ 4 ماہ پہلے کی بات ہے. ان 4 ماہ میں الحمدللہ اکانومی کے اشاریے اور اکانومی کی ریوائول کی طرف ہم گئے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف آ رہے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. 3 سال مشکل سال تھے، اسٹرگلنگ کے سال تھے، ایک تباہ حال اکانومی ملی. اب ڈائریکشن اگلے 2 سال کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے سیٹ کر دیا. ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، گروتھ، جس سے آپ کی جاب کریشن ہوگی، اکنامک گروتھ آئے گی اور خوشحالی آئے گی ملک میں اور عام آدمی کو ریلیف ملے گا. دیکھیں ابھی حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں آزاد جموں کشمیر کے یا سیالکوٹ PP38 کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اب عوام کا وہ اعتماد ہے جو مسلسل. ہم بائی الیکشن اگرچہ ہارے ضرور تھے لیکن وزیر آباد میں ہمارا 21,000 ووٹ بینک اوپر گیا، ڈسکا میں ہمارا 34,000 ووٹ بینک اوپر گیا، خوشاب میں ہمارا 7,000 ووٹ بینک اوپر گیا، اور اب سیالکوٹ میں ہمارا 20,000 ووٹ بینک اوپر گیا ہے. تو لوگ الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار جو پنجاب کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ایک اپسیٹ تھا.
دیکھیں کراچی میں یا سندھ میں تو ہماری حکومت نہیں ہے. جنرل الیکشنز میں لوگ باہر نکلتے ہیں, بڑی تعداد میں نکلتے ہیں, گورنمنٹ بنانے کے لیے نکلتے ہیں. ہمارا مسلسل جو ہار جیت کا مارجن ہے بالخصوص پنجاب میں وہ پی ایم ایل این سے کم ہوتا فائنلی ہم نے ایک عبرتناک شکست سیالکوٹ میں نون لیگ کو دے دی ہے. ہم نے وہ سیٹ جیتی ہے, یہ جو 35 سالوں سے سیٹ جیتے آ رہے تھے. اور دیکھیں آپ اپنے لوکل رپورٹر سے پوچھیں سیالکوٹ میں کسی سطح پہ اگر کوئی دھاندلی کے شواہد ملے ہوں, کوئی باضابطگیاں ہوئی ہوں, کوئی غنڈہ گردی ہوئی ہو, کوئی ریاستی مشینری کا استعمال ہوا ہو, کوئی ریاستی فنڈز کا استعمال ہوا ہو, نون لیگ کو اپنے معاملہ درست کرنے ہیں. مریم نواز کا تکبر جو ہے اور ان کا ریاست مخالف بیانیہ, اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا بیانیہ, وہ اس پارٹی کو نیچے لے کے جا رہا ہے. اور ہماری تمام تر توجہ گورننس پہ ہے, عوام کو ڈیلیور کرنے پہ ہے. انصاف کے رہنما معاون خصوصی وزیراعظم برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.